अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दूसरों को फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद फॉर्म 47 वाले निकले। नाज़रीन, फॉर्म 47 का बयानिया जिस पर तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता एक बरस से खेल रही है, इस दौरान उसने 2 बार विफाक पर चढ़ाई की। सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई भी फॉर्म 47 के नारों के बायस एक दिन भी ठीक तरह ना चल सकी। पार्लियामेंट को छोड़ने की धमकियां दी गई, लेकिन फॉर्म 47 के बयानिए को उस वक्त शदीद धचका पहुंचा जब तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठने लगी कि फॉर्म 47 के लोग दोनों तरफ मौजूद हैं। मुश्तरका जो अलायंस हैं और पीटीआई समेत फार्म 47 पे न कि सिर्फ उधर के लोग बैठे हैं, हमारे पास भी फार्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। अपोजिशन के बेंचेस में चंद ऐसे लोग हैं जो आज फॉर्म 47 पे तकरीरें करते हुए तकते नहीं है। आप लोग तो फॉर्म 47 कर करके हमारा दिमाग खा गए और आप फरमा रहे हैं कि इसमें आपकी जमात के लोग भी शामिल हैं जो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। फॉर्म 47 को अगर गलत कहना है तो फिर सब फॉर्म 47 को गलत कहना होगा। ये नहीं हो सकता है कि उधर के फॉर्म 47 गलत हैं और इधर के फॉर्म 47 ठीक है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के इंटरव्यू से कबल गुज़िश्ता हफ्ते मैंने ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे ही बात की थी कि 2024 के इंतखाबात में भी धांधली हुई है, लेकिन धांधली मेरे खिलाफ और मेरे मुखालफत के लिए हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में सियासी जमातों की जानिब से 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आए। 2013 के इंतखाबात हुए तो उसमें पीपल्स पार्टी ने इसे RO का इलेक्शन कहा, जबकि तहरीक इंसाफ ने 4 हल्के खुलवाने की मुल्कगीर मुहिम चलाई। 2018 के इंतखाबात में RTS बैठने की बाज़गश्त आज तक सुनाई देती है, और गुज़िश्ता बरस होने वाले आम इंतखाबात में जहां एक टीम के खिलाड़ी बल्ले और अपने कप्तान के बगैर मैदान में उतरे थे, वहीं इसमें फॉर्म 47 का दाग माथे पर सजाए मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ऐवान इक़्तिदार में दाखिल हुई। फॉर्म 47 के इल्ज़ामात को गुज़िश्ता बरस तक़वियत तब मिली जब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी के दरमियान शहर इक़्तिदार के एक होटल में गंदम स्कैंडल को लेकर तल्ख़ कलामी हुई। इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना दिया कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छिपाते फिरेंगे। यही नहीं, हुकूमती इत्तेहादी जमात को पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहते हैं। सारी 47 पे है, मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे है। जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब किया, जिस जगह पे RO ने किया, किसी और ने किया, मैंने किया, आपने किया, इस पे मुकम्मल जो है वो रगड़ा लगना चाहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक बरस से फॉर्म 47 की गूंज इतनी ऊंची है कि सियासत में कोई नया बयानिया इसके सामने टिकता दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही 2 रोज कबल एक तकरीब में सिंध के सूबाई वजीर के साथ हुआ, जहां उनकी जबान फिसल गई या फिर अनजाने में सच जबान से निकल गया। बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा, अब सब फॉर्म 47 के मामले पर कम से कम इकट्ठे हो चुके हैं। अगर सभी को फॉर्म 47 पर एतराज़ है तो फिर इसकी तहकीकात में मसला ही क्या है? क्या बेईमानी के वोट लेकर ईमानदारी से हुक्मरानी की जा सकती है? क्या अदालती या फिर पार्लियामानी फोरम पर फॉर्म 47 की तहकीकात करके इस बहस को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर जहाँ 1 साल गुजरा 5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानो साहिबा, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, ये शेर अफजल मरवत साहब ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। फरमाते हैं जनाब फॉर्म 47 वाले सिर्फ दूसरी साइड पर नहीं, हमारी सफ़ों में भी फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। जी, उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, मगर इस बात से ये तो फिर भी जो हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन था वो सबसे ज़्यादा धांधली शुदा, गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना इलेक्शन है हमारी तारीख़ का। तो हमारा तो यही मौक़िफ़ पहले दिन से है, हम आज भी उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और उस मौक़िफ़ की शायद तायीद की जा रही है। हर जमात की तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं, तो बेहतर तो यही होगा कि इस पे तहकीकात हो
اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, آپ ایک انکوائری کریں کہ 8 فروری کو کیا ہوا, کیوں فارم 45 اور 47 میں اتنا بڑا فرق ہے, اتنا تضاد کیوں ہے. ابھی بھی ای سی پی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اتنی رد و بدل کیوں ہوئی فارمز میں یا ان کے اپلوڈ میں, اس میں تاخیر کیوں ہوئی, اس میں آر اوز کا کیا کردار تھا. جو ڈی سی راولپنڈی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس کو کیوں نہیں, اس پہ جانچ پڑتال کیوں نہیں کی گئی. ایک کمیشن بننا تو اب ہمارے لیے ایک ضرورت بن گیا ہے, کیونکہ ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ فارم 47 جو کہ ہمارا موقف تھا وہ ایک جعلی فارم ہے, لوگوں کو نوازا گیا. لیکن مہربانو اور صاحبہ, جو لوگ حقدار تھے, جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کو پارلیمان میں نہیں بٹھایا گیا. لیکن مہربانو صاحبہ آپ خود بھی تو پہلے اپنی پارٹی کا احتساب کریں نا. چلیں باقیوں کے حوالے سے تو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے جو بھی تحقیقات کرتے ہیں, آپ کے اپنے صفوں میں جو گندے انڈے ہیں ان کو تو پہلے باہر نکالیں. نہیں, ایک مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ ہم اپنے صفوں میں دیکھنا شروع کر دیں. دیکھیے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس فارم 45 بھی موجود ہیں, 47 بھی موجود ہیں. اس وقت جو اس کا بھار ہے وہ حکومت پر آتا ہے کہ جنہوں نے, اور ای سی پی پر آتا ہے کہ جنہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. الیکشن ایکٹ کیا کہتی ہے کہ 180 دن کے اندر فیصلے ہونے ہیں, مگر سال سے زیادہ ہو گیا ہے. الیکشن ٹرائیبیونلز وہی ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں, نئے ججز اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں, ریٹائرڈ ججز کے پاس بھیج دیا جاتا ہے, اس میں توسیع ہو جاتی ہے, کبھی سٹے آ جاتا ہے. مروت صاحب از ناٹ the only one. شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ایکچولی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جناب ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر. تو ایفیڈیوٹ فارم 47 ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. جی ہاں, تو منصور صاحب دیکھیے, اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ سب درست کہہ رہے ہیں, اور واقعی جیسے کہ ہمارا موقف رہا ہے کہ فارم 47 میں گڑبڑ کی گئی, فارم 47 کچھ لوگوں کو پسند ناپسند پر دیا گیا, تو پھر ہمارا وہ موقف تو ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ تحقیق کریں. آپ بے شک پی ٹی آئی والوں پہ جن پہ اگر کوئی شک ہے یا کوئی ٹرائیبیونل میں گیا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ان لوگوں کو دیکھیں. ہاں, ہماری جماعت میں 100 سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے پٹیشنز میں درخواست دائر کی ہوئی ہے. میری اپنی ٹرائیبیونل میں پٹیشن ہے جو ٹرائیبیونل آج تک چلا ہی نہیں ہے. وہ اس پہ اب آج دن تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, مینٹینیبلٹی تک پر بحث نہیں ہوئی ہے. میرٹس آف دا کیس تو دور کی بات ہے. alright, let me come back. اختیار ولی صاحب, ایک تو آپ نے بھی پچھلے 24 گھنٹے میں بہت سے دھماکے کیے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے, میں اس کے اوپر تو ذرا بعد میں آتا ہوں, لیکن ایک آپ کا ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا تھا. I want to actually quote this تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آپ نے کیا فرمایا. آپ نے کہا 2013 الیکشن میں تبدیلی کو خیبر پختونخوا سے لانچ کرنے کے لیے مجھے ہروا دیا گیا, 2018 میں تبدیلی کو لانے کے لیے ہروا دیا گیا, 2024 میں تبدیلی کو بیلنس کرنے کے لیے ہروا دیا گیا, اور اب تبدیلی کی باقیات پی کے کو یعنی کہ پرویز خٹک کو ہمارے سر پر تھوپ دیا گیا. کوئی حد ہے؟ یک طرفہ ظلم اور استحصال کب تک سہتے رہیں گے؟ یار ولی صاحب, اختیار ولی صاحب, جیتنے والا بھی رو رہا ہے, ہارنے والا بھی رو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اختیار ولی صاحب؟ تھینک یو ویری مچ منصور بھائی. مجھے یہ بتائیے کہ جو میرے ٹویٹ ہے میں اس کو ایلیبوریٹ کروں آپ کے سامنے یا کیا؟ آپ اپنی ٹویٹ کو ایلیبوریٹ کر دیں, اپنی ٹویٹ کو ایلیبوریٹ کر دیں. میں اب بھی اس پہ آئی اسٹک ٹو دیٹ کہ 2013 میں تبدیلی جو تھی دیٹ واز بین انٹروڈیوسڈ ان خیبر پختونخوا. میرے ووٹ جلائے گئے. ٹھیک ہے, میں آر او کے دفتر پہنچا ہوں, میرے پاس ریزلٹ تھے. اب اس کو آپ 45 کہتے ہیں, 47 کہتے ہیں, شیروانو میم جو بھی نام دیتی ہے, لیکن اس وقت مہربانو میم اس کو جو بھی کہتی ہے اس کو اس وقت فارم 14 اور 12 اور 10 یہ کہتے تھے. میں گیا ہوں تو میرے ووٹ ادھر جلائے جا رہے تھے, اس کا دھواں نکل رہا تھا, شعلے ختم ہو گئے تھے, اور مجھے کہا کہ آپ 2000 ووٹوں سے الیکشن ہار گئے. اچھا, جو چوتھے نمبر کا بندہ تھا اس کو پی ٹی آئی کو اس کو جتا دیا گیا, اس کو رزلٹ تھما دیا گیا. میں یہ ٹریبیونل کی بات آج یہ کر رہے ہیں, میں ٹریبیونلوں میں پھرتا ہی رہا ہوں, 5 سال گزر گئے, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو 2000 یہ اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں یا مہربانو صاحبہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ نہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو کہ یہ آخر میں ان کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گا, ان کو پسند آئے گی. 2018 میں آر او کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آدھے سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آئے تھے. آئی واز آن دا ٹاپ. سیکنڈ جو میرے بعد آ رہا تھا وہ جے یو آئی اور اے این پی تھی. پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی تھی. اور جناب ٹی وی پہ خبریں چلنے لگی کہ اختیار ولی خان الیکشن
इतने वोट 60,000 40,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, और पीटीआई के मिस्टर सो एंड सो 60,000 वोट लेकर पहले नंबर, इलेक्शन जीत गए। ठीक, आरओ को नहीं पता और टीवी पे खबरें चल रही हैं। ये सारा सिलसिला उस वक्त तब्दीली को लाया गया। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा से रूशनास कराया गया। अच्छा। और 2024 में तब्दीली को बैलेंस करने के लिए ये जो बात मैंने की है, मैं यही कहता हूं कि जो बात शौकत यूसुफजई कह रहा है, जो आज शेर अफजल मरवत कह रहा है, कल को पीटीआई के फूल्ड से, उसकी सफों से 10 बंदे ये बात और करेंगे। मैंने फिर इनको बोला है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप इलेक्शन ऑडिट की बात करते हो, कामरान मुर्तजा साहब ने भी ये बात उस दिन की थी, जेयूआई के जो स्पोक्स पर्सन है, कि आप ऑडिट अगर कराना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं। ठीक है। मेरे हल्के से शुरू करें, NA33 से। मंसूर भाई, अगर मैं इलेक्शन ना जीता हुआ ना, मैं न सियासत करूंगा, न टीवी पे आऊंगा, न कभी मैं कभी ये इस गेम से मैं आउट हो जाऊंगा। नहीं, वैसे एक बात इनको मैं बता दूं, आपकी ये सारी जो भी आपने चैलेंजेस रखे हैं ना, इसको पूरा करने के लिए आपकी पार्टी ही काफी काम कर रही है आपके लिए, लेकिन ना आप सियासत करेंगे, ना आप टीवी पे आएंगे, ना कुछ करेंगे, वही सारा आपके लिए कर रही है। आप बेफिक्र है, आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में हर कुव्वत जो है ना, कोई जेल से लगा है, कोई जेल से बाहर बैठकर, सारे इसी कोशिश में लगे हैं। कोई सहाफत का लिबादा ओढ़कर कि ऐसा ही हो जिस तरह आपने कहा कि ये सिस्टम सारा लपेट दिया जाए और कोई नजर ना आए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेहरबानो मैडम, आप ये देख लें और पहले जांच लें। आपने इलेक्शन एक्ट की बात की, तो काइंडली इलेक्शन एक्ट को खोलिए और उसमें देखिए कि क्या फॉर्म 47 इज दैट एन इलीगल डॉक्यूमेंट, एन इलीगल सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल में वो कानूनी है। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए 35 पंक्चर की उड़ाई थी और फिर कहा था कि जी 4 हल्के खोल दो, वो 4 हल्के वाली बात उड़ी थी। फिर जो बात की थी कि मतलब कोई गैर हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक ना, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सर इजाजत दीजिए। जाते हैं, मैं एक जुमला बोलता हूं जी। हसन साहब वेट कर रहे हैं सर हमारा। का ये बयानिया गढ़कर, फॉर्म 47 का ये बयानिया गढ़कर इलेक्शन को डिस्प्यूटेड बनाने का इनकी एक गेम है। अच्छा। और वो उसमें जितने हद तक कामयाब हुए आपके इख्तियार साहब, ये जो पूरी आपकी मैंने ट्वीट पढ़ी है, आपकी जो मैंने पूरी ट्वीट पढ़ी है, आप भी तो यही काम कर रहे हैं। आप कौन सा कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं? आपने तो सारे इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना दिया, 13 को भी, 18 को भी, 24 को भी, आपने तो खुद ही कहा है। मैं बात कर रहा था मैं कि मेरे इलेक्शन यार, इख्तियार साहब देखें, इस तरह तो नहीं होता ना। मेरे वाला खराब था, बाकी सारे ठीक थे, ये तो नहीं होता ना। सर आप हम अगर पढ़ ले, उसमें अगर लफ्ज मुझे मेरा नहीं लिखा हुआ तो मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूं। क्विक रिस्पांस, नंबर 2 क्विक रिस्पांस। फॉर्म 47 इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये अपना एक फर्जी बयानिया जो वो लोग जो अपने दिमागों में, अपनी खोपड़ियों में दिमाग नहीं रखते, अकल और सर मैं आ रहा हूं सर मैं आ रहा हूं हसन साहब से जरा मैं आ रहा हूं। मेहरबानो साहब एक मिनट, जरा हसन साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे प्लीज जरा एक मिनट उनसे बात करने से। हसन साहब, ये इख्तियार वली साहब ने कहा कि जो बात शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, जो बात शौकत यूसुफजई ने कही, 10 लोग और आने जा रहे हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से आपने भी सुना होगा कि जनाब पता नहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लोग टूटने लगे हैं, ईद के बाद दमादम मस्कल अंदर होगा। ये सर ये वाकई हो रहा है? हसन साहब, इस्लामाबाद की क्या खबरें हैं? सर कुछ भी नहीं, रावी चैनी चैन लिख रहा है, ये बस वैसे खबरें हैं, वैसे चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी। मरीब में बर्फबारी हो रही है, रमज़ान के जो पहले अयाम हैं बहुत ठंडे हो चुके हैं, अब ये ठंड जो है वो बरकरार रहेगी। रमज़ान के बाद जो आप समझ रहे थे कि सड़कें गर्म होना है, सड़क ने गर्म नहीं होना, सड़क ने ठंडा ही रहना है। और उसकी वजह आपको बताऊं, ये अभी जो आप बहस कर रहे थे ना फॉर्म 45, फॉर्म 47, तो मैं इख्तियार वली साहब की बात को सेकंड करूंगा कि फॉर्म 47 एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर बनता है, फिर फॉर्म 49 बनता है, फिर फॉर्म 51 आता है। लेकिन आपको बात बता दूं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको मालूम है कि तकरीबन 7-8 के करीब जो इलेक्शन पिटिशंस हैं उनके फैसले भी हो चुके हैं रिसेंटली। ये 1 महीना नहीं हुआ उनके फैसले हुए हैं, और वो तमाम के तमाम क्योंकि प्री रेक्विजिट्स जो थे
الیکشن پٹیشن کے جو اٹیسٹیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ نہیں کی گئی اور پی ٹی آئی کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر راولپنڈی کی. تو جب آپ کو الیکشن پٹیشن تک فائل کرنی نہیں آتی, ٹھیک ہے, آپ کی کمپیٹنس کا لیول یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ جب آپ نے جو الیکشن عزداری ہے وہ کس طرح فائل کرنی ہے, اور آپ چلے پورے ملک کے الیکشن کا آڈٹ کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ لاڈلے ہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, آپ کو سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کے ہی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا رائٹ کو ایجیٹیٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کو اپنا رائٹ ایجیٹیٹ کرنا نہیں آتا تو پھر یہ آپ کا قصور ہے, یہ کسی کا قصور نہیں ہے. ہاں لیکن آپ سیاسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 والی حکومت ہے. بھائی ویک اپ, آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے, آپ کو وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. نہ کیا حسن صاحب آپ کی بات بڑے غور سے مہربان قریشی صاحب سن رہی ہیں. میں ایک منٹ جی, میں بس یہ سوال, یہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ راوی ان کو کیا سجیسٹ کرے گا؟ یہ کیا کریں؟ یہ کس کشتی میں بیٹھ کے راوی کو کراس کریں؟ راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں, تو یہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ ان کو جو حقیقی حزب اختلاف کا رول پلے کرنا چاہیے, ان کو شیڈو گورنمنٹ بننا چاہیے, حکومت کی جو ناقص پالیسی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ نے حکومت کو عوام کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنی ہے, جو گورنمنٹ کا کام ہے. آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں, وہاں پر بیٹھ کے حکومت کی اصلاح کریں, آپ عوام کی حقیقی خدمت کریں, نہ کر آپ ٹی وی پر بیٹھ کے جو ہے وہ لفاظی استعمال کریں, نہ کہ آپ جو ہے وہ سڑکوں کو گرم کریں, نہ کہ آپ جلسے جلوس کریں. دیکھیں آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے بہت ہے یا بہت نہیں ہے, وہ اگر آپ کے رائٹ ایجوکیٹ کرنے کے جو فورمز تھے وہاں پر اگر آپ نہیں کر رہے تو پارلیمنٹ آپ کا وہ کام نہیں ہے. پارلیمنٹ وہ فورم نہیں ہے جہاں پر یہ بات کریں, یا یہ ٹیلی ویژن وہ فورم نہیں ہے. ریلیونٹ فورمز پر جا کر آپ اپنا جو حقیقی رائٹ ایجیٹیٹ کرنا تھا وہ تو ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکتے. ہاں شور شرابہ آپ ڈالتے ہیں بہترین انداز میں, لیکن ابھی اگر شور ڈالنا ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے شور اٹھائیں. آپ نے اگر آواز اٹھانی ہے تو بیسیکلی حکومت کی کمزوریوں کو اجاگر کریں. اب رمضان المبارک ہے, آپ بتائیں جی مرغی کیوں مہنگی ہو چکی ہے, چینی کیوں مہنگی ہے, اس کو ذخیرہ دوزی کیوں ہو رہی ہے, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. میں پوچھتا ہوں جی, مہربانو قریشی صاحب پر رستہ دکھا دیا آج آپ کو ہمارے بھائی راوی نے کہ آپ کو جو ہے اس طرح اپنا رستہ بنانا ہے. جی بالکل, کافی سارے جوابات ہیں جو میں دینا چاہتی ہوں. ویسے راوی آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا؟ کافی سوکھ چکا ہے, اتنا پانی نہیں ہے, اتنا گہرا نہیں ہے کہ جتنا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. نہیں, وہ پانی روک لیا گیا ہے, ابھی بھی ہے. ہمارے دشمن ملک نے پانی روک لیا راوی کا اس وجہ سے. جو بھی ہے سکھڑ تو گیا ہے راوی, جیسا بھی ہو, جو اس میں گہرائی تھی وہ آج ہے نہیں. خیر آگے بڑھتے ہوئے حسن ایوب صاحب نے, اختیار ولی صاحب نے کچھ گفتگو کی. تو دیکھیے جی, میں نے الیکشن ایکٹ بڑی باریکی سے پڑھا ہے, مجھے معلوم ہے فارم 47 کیا ہوتا ہے. کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے, مگر کنسالیڈیشن کے بھی اس میں رولز لکھے ہوئے ہیں. کنسالیڈیشن کے وقت آپ کا الیکشن ایجنٹ یا آپ خود کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہونا لازمی ہے. میں ان کینڈیڈیٹس میں سے ایک ہوں کہ جس کو کیمپ آفس کے اندر جانے تک نہیں دیا گیا, تو وہاں پہ بھی وائلیشن دھجیاں تو اس رات بہت اڑی الیکشن ایکٹ. کنسالیڈیٹڈ رزلٹ کس طرح دے دیا گیا ہمیں نہیں معلوم, ہمارے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے ان کو کیمپ آفسز سے نکال دیا گیا, اور یہ پورے پاکستان میں یہی کہانی ہے. اس کے بعد ریکاؤنٹ کی اپلیکیشنز ہماری نہیں ایکسیپٹ کی گئیں, ہمیں ریکاؤنٹ ہی نہیں دیا گیا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا الیکشن ایکٹ کے تحت. اس کے بعد آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پنڈی کے لوگوں کی جو پٹیشنز ہیں وہ خارج ہو گئیں, تو مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ پنڈی کے جو ٹرائیبیونلز ہیں اس کے جو جج صاحب تھے, جب آگے بات بڑھی اور ایک خطرناک موڑ پہ آ گئی تو ان جج صاحب کی ڈگری کو ہی چیلنج کر دیا گیا. اس کے بعد راول پنڈی کے جو کمشنر صاحب ہیں وہ غائب ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے. انہوں نے اتنا اسلام آباد کے اتنا تہلکہ خیز انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد وہ کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں. تو دیکھیے بچہ جانتا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کوئی بھی نہ اتنا معصوم ہے نہ اتنا نادان ہے. مگر ہاں ٹھیک ہے, لوگوں میں خوف ہے, لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے, مگر بات تو ہوگی, کیونکہ جو فارم 47 کو آپ چھوڑ دیں, اس وقت ہر کوئی اپنی ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے ذرا بات کیجئے. اختیار ولی صاحب نے کچھ باتیں کی, پھر اسی کے اوپر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا. دیکھیے آپ کی جماعت ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے آئی تھی, اس سے پیچھے پھر کیوں ہٹی؟ اگر تو ہم
یہ مان لیتے ہیں کہ اس ملک میں ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع رہا ہے, اس میں جس طرح شفافیت ہونی چاہیے وہ شفافیت ہمیں نہیں ملی, مگر 2024 میں اس کی آخیر کر دی گئی غیر منصفانہ الیکشن کی. تو پھر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہر سیاسی جماعت یکجا ہو کے یہ بات کرے کہ یہ جو فارم 47 والا ڈرامہ 2024 میں ہوا وہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہو. جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا, اور ہم کس طرح رکھیں گے؟ کیا ہم اس طرح رکھیں گے کہ ہم صرف ڈٹائی سے فارم 47 پہ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ نہیں جی آپ اس پہ بات ہی نہ کریں, آپ آئیں آگے بڑھیں. ایک سوال آپ سے, ایک سیکنڈ, لیٹ می فنش, 1 سیکنڈ منصور, لیٹ می فنش مائی ٹرین آف تھاٹ. وہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا جی, حسن ایوب صاحب نے میری ریکویسٹ ہے, لیٹ می آسک دی نیکسٹ کوسچن سو دیٹ ہم نے آگے بھی موو آن کرنا نا. ایک نیکسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پوری احتجاجی تحریک لے کے چلنا چاہ رہے ہیں عید کے بعد, which is the Grand Opposition Alliance. اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس الیکشن کو چوری کرنے کے حوالے سے اس کے اندر لوپ ہولز نکال رہے ہیں, ایک دوسرا اکانومی کے حوالے سے نمبرز آر گیٹنگ بیٹر. آج جو اعداد و شمار آئے ہیں 1.5% کے اوپر انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. عطا اللہ طارر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا آل ٹائم ہائی کے پاس جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے, ڈالر سٹیبل ہو چکا ہے, آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آ چکی ہے, اور موسٹ پرابلی 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ جو پروگرام ہے اس کی دوبارہ اپروول ہو جائے گی. تو جب یہ سارے نمبرز ٹھیک آ رہے ہوں تو ڈونٹ یو تھنک آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس تحریک کو چلانا حکومت کے اگینسٹ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نمبرز کتنے اچھے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. ویٹ پروڈکشن جو آپ کی گندم کی پیداوار ہے وہ 11% کمی آئی ہے. اس میں آپ کو $1 بلین سے زیادہ پیسے خرچنے پڑیں گے ویٹ کو امپورٹ کرنے میں. اس کے بعد 187 ملز اکراس پنجاب بند ہو گئی ہیں. آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی جو اس وقت انرجی کاسٹ ہے آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس نے نان کمپیٹیٹیو قرار دے دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ اگر قیمتوں کی بات کرتے ہیں, انفلیشن کی مد جو ہے, جس ریٹ آف انفلیشن ضرور کم ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی کی ایک نئی سطح پہ قیمتیں جا کے آج بیلنس ہو گئی ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ اس سے اوپر جگہ ہی نہیں تھی, وہ سیچوریٹ کر گئی ہے. اب رفتار کم ہو رہی ہے مہنگائی کی, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی؟ نہیں. آپ سڑکوں پہ جا کے عام آدمی سے پوچھیں اس وقت رمضان میں کیا ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ اگر 50 روپے کا آپ کو خربوزہ مل رہا تھا رمضان سے پہلے, آج وہ 150 سے 200 روپے کا ہے. آٹے کی قیمت جو ہے وہ 52% سے اوپر ہے سنس 2022. رائس, دال, آلو, پیاز 175% بڑھ گیا ہے. آپ کا تیل بڑھ گیا ہے. آپ کی چائے کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں معیشت پہ تو آپ کا جو ٹوٹل ایگریکلچرل انپٹ ہے وہ 4.1% تھا 2022 میں, اس وقت وہ 1.5% پہ آ گیا ہے. دیز آر دا نمبرز. مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی 11.8% پہ تھی, 8.9% پہ آج آ کے کھڑی ہے. تو معیشت بہتر نہیں ہو رہی ہے. اگر ان چیزوں پہ بات کرنی ہے ہم ضرور کر سکتے ہیں. پاورٹی ریٹ جو ہے وہ آپ کا 25.3% پہ ہے. This is 7% higher than during COVID. تو آپ کی معیشت کا بٹھا بہت بیٹھا ہوا ہے. تو statistics speak for themselves. بول لیا نا سر انہوں نے. مجھے سوال اختیار صاحب آپ سے ہے, میں نے ان کے سامنے نمبرز وہ رکھے جو گورنمنٹ نے رکھے بطور اپوزیشن. ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں جو فعال ہونا چاہیے. دیکھ لیں, سن لیں, آپ کے سارے نمبرز انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اس سے تو سر عوام کا جنب غفیر آ جانا ہے عید کے بعد, آپ دیکھیے گا. اچھا, ایک تو راوی کو آپ نے کہا نا کہ راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا ہے, تو دوسری طرف میں نے دیکھا کہ مہربانو ہر طرف بے چین ہی بے چین لکھی جا رہی ہے. جو نمبر آج آپ کو دیا ہے عطا اللہ تارڑ نے, جو انہوں نے آج انہوں نے کو دیا ہے, عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو نمبر آپ کو دیے ہیں آج, کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ مہربانو قریشی کر کے دکھائے نا. یہ نمبر ہم نے گھر میں تو نہیں بنائے. آپ کو سمجھایا ہے سر, آپ سن نہیں رہے تھے. وہی تو میں سن رہا تھا, میں تو منوان آپ کو دل کے کانوں سے سنتا ہوں. جو آپ بول رہی تھی میں دل کے کانوں سے سن رہا تھا, سر کے کانوں سے الگ سن رہا تھا. نہیں اتنا بھی نہیں سننا ولی صاحب, نمبرز دیا ہے آپ صرف سر کے کانوں سے ہی سنیں, اتنا نہیں سننا. آگے چلیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں, جو عطا اللہ تارڑ کہہ رہا ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے لے کر آپ کو فراہم کر رہے ہیں. یہی نمبر جب آپ کی حکومت میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک دیا کرتا تھا تو آپ اس کو صحیح درست مانتے تھے. آج جو آپ کے پاس جو آپ بتا رہی ہیں
اس کی ऑथेंटिकेशन कोई नहीं है, ये आपने घर में बना के खुद से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उसको बर्बाद करने के लिए या उस पर वैसे ही एक दाग लगाने के लिए अगर आप कहना चाहती हैं तो कहें, लेकिन मैं आपके तमाम नंबर्स को मुस्तरद करता हूं। मैं आपको लेट मी क्लियर नहीं सर, ये वही स्टेटिस्टिक्स हैं, ये वही नंबर्स हैं, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है 2022 के वही फेडरल ब्यूरो के स्टेटिस्टिक्स का और 2025 के वही स्टेटिस्टिक्स का। आप अगर सुन लीजिए ना, स्टेटिस्टिक को भी एक साइड पे थोड़ी देर के लिए रखें। हम वो बात करते हैं, ये वो बातें हैं जिसको मैं समझता हूं, मंसूर भाई समझते हैं, आप समझती हैं, या हसन अयूब समझता है, या सुनने वालों में बहुत कम तादाद ऐसी होगी जो समझते हैं। लोगों से बात ये करें कि पाकिस्तान में उस वक्त जब आप आए थे 2018 में, व्हेन तब्दीली वाज बीइंग ब्रॉट इन, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी और आपने वादा किया था कि हम 40 में देंगे। बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का था। आप कहती थी, आपका लीडर कहता होता था, आपके वालिद मोहतरम साथ में खड़े होते थे और वो कहते थे कि हम 2 रुपए यूनिट में देंगे। कहां पर छोड़कर आए हैं? डॉलर 100 रुपए का था, कहां छोड़कर आए हैं? और इसी तरह अगर पॉवर्टी रेट की बात करूं मैं, तो जिन लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 50 लाख घर लोगों को देने थे, वो 2.5 करोड़ लोगों को बेघर और बेरोजगार करके गए हैं। ठीक है। अब वो मईशत जब आपकी पार्टी हुकूमत से ये हटी और कहने लगे कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने लगा है, अब ये टूटने वाला है, खाकम बदहन, अब ये सोमालिया बनेगा, अब ये दिवालिया बनेगा, हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स आग में नहीं तंदूर में झोंक दिए। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 अरब पर पहुंच चुके हैं। स्टॉक के एक्सचेंज, सुन लीजिए, मैंने बड़े तहम्मुल से सुना, आप भी सुन लीजिए। नहीं, बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी है आपने वली साहब। जो आपने 22,000 पे स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ा था, वो आज 1.25 लाख पर खड़ा है। और वो पाकिस्तान जिसके डिफॉल्ट होने की खबरें थी, वो डिफॉल्ट नहीं हुआ। आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट की हम सुन रहे हैं, कोई आ नहीं रही है। वो पाकिस्तान जिसको आपने पूरी दुनिया में तने तनहा एक अकेला छोड़ दिया था, सऊदिया, यूएई, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की, कौन आपके साथ खड़ा था? ठीक है, एट द एंड ऑफ मुझे इजाजत दीजिए, यू आर ऑल अलोन। मैं जरा आगे इन्वेस्टमेंट आ रही है तो थोड़ा सा जरा तहम्मुल से काम लें। ये मुल्क आपका भी है, वैसे ये हमारा वली भी है। साहब, अच्छा मंसूर साहब एक सेकंड दीजिएगा, 25 करोड़ अवाम का जल्दी से बात करेंगे मेहरबान साहब, फिर मुझे आगे जाना है। सिर्फ वली साहब समझ आ गई। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना वली साहब, जी बोलिए। आपने पढ़ ली, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी है। सिर्फ एक चीज की मैं आपको याद दहानी कराती चलूं, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस से कबल सिर्फ एक मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले OIC की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, और पूरी इस्लामी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो हम तनहा तब भी नहीं थे। उसके बाद आप लोगों की हुकूमत आई और आज ये हाल है आपकी फॉरेन पॉलिसी का कि मुल्क में किसी को मालूम ही नहीं है कि वजीर खारजा है कौन और वो है कहाँ। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक ब्रेक, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं जरा बात करना चाहूँगा हसन अयूब साहब से कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तशवीश है। वो कह रहे हैं कि जी एक सिस्टम इस किस्म का बना दिया गया है क्योंकि तमाम मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग गई है और उसके ऊपर भी वो अब एहतजाज करना चाहते हैं। बल्कि 1-2 लोगों ने तो यहाँ तक कहा, जिनका ताल्लुक KP असेंबली से था, उन्होंने कहा कि फिर शायद हमें यही करना पड़ेगा कि अडयाला जेल के बाहर हम KP असेंबली का इजलास बुलाते हैं एहतजाजन, ताकि हमारी मुलाकातें खान साहब से करवाई जाएँ। क्या इतनी बड़ी बात कहने के बाद इसका असर होगा या नहीं? हसन अयूब साहब से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तशवीश है। हसन अयूब साहब, ये क्यों मुलाकातें नहीं करवाई दी जा रही जनाब? खान साहब जो हैं वो आज डॉक्टर्स ने भी उन्हें विजिट किया, उनके कानों में कोई आवाज़ आ रही है, कोई कंटिन्यूस की कोई आवाज़ है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने दोबारा उनका एक चेकअप किया है। भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारी मुलाकातें रोक दी गई हैं, मुलाकातें नहीं हो रही। ये क्यों है? क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत इनकी मुलाकातें रोक दी गई हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी के तहत ये मुलाकातें रोकी गई हैं। अच्छा। और 12 तारीख तक तो 12 मार्च तक कोई मुलाकात नहीं होगी। 12 के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा कि मुलाकात की इजाज़त देनी है या नहीं। लेकिन एक मुलाकात इन बिटवीन हो चुकी है। बुशरा बेगम और इमरान खान साहब की आपस में तन्हाई में मुलाकात हुई है। लंबी मुलाकात नहीं थी, 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी।
جو میاں بیوی کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے جیل انتظامیہ نے. شاید اس کے بارے میں یہ لوگ ذکر نہیں کر رہے. عمران خان صاحب اس ملاقات کے حوالے سے خوش ہیں, لیکن ان کو زیادہ کوئی اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کرانے کے حوالے سے کوئی زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا انہوں نے کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ہی از ویری مچ ریلیکسڈ. آج ڈاکٹر سے جب ملاقات ہوئی ہے ان کی, انہوں نے ان کو چیک کیا اور ان کو دے فاؤنڈ ہم ایبسلوٹلی فٹ. اور وہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اینڈ ہی از انجوائنگ ایبسلوٹ ہیلتھ. اس میں تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہاں جو لوگ ملاقات نہ ہونے کی تشویش کا اظہار کرتے ہیں وہ پارٹی کے لوگ ہیں. تو وہی بات میں کرتا ہوں نا کہ وہ عمران خان صاحب اس وقت کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں. وہ کنوکٹ ہیں, وہ 14 سال کی سینٹنس سرو کر رہے ہیں. تو وہ کو ماسی بیڑا تھوڑی ہے کہ وہاں پر ملاقات کریے, جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہے ڈیلا جیل میں. باقی جس طرح باقی قیدی ہیں اسی حساب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. اور کوئی لاڈلا پرو میکس والا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اب شاہ محمود قریشی صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اب یہ بتائیں مجھے. جتنی شاہ محمود صاحب کی ہو رہی ہیں اتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب بھی آپ الاؤ کر دیں, اتنی الاؤ کر دیں نا. ان سے تو کم از کم 1000 گنا زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب. مجھے شاید نہیں معلوم ہوگا. ایک سیکنڈ حسن صاحب, آپ نے بہت ساری جتنے بھی اور وہ نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں نا, ابھی بات تو میں کر رہا ہوں اپنے بیچ میں بات مجھے اجازت دیجیے. مہربان صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اپنی بات پوری کمپلیٹ کر لوں تو اس میں آپ ضرور بات کیجئے گا نا. there was a lag at my end. There was a lag at my end. Please carry on. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ابھی تک جتنے کسٹڈی کے اندر, یقین کریں گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام اگر لکھا جائے تو بالکل وہ آ سکتا ہے, ان کو بلایا جائے. اتنی ملاقاتیں کسی بھی پرزنر کی نہیں ہوئی ہوں گی جتنی عمران خان صاحب کر چکے ہیں. اور جیسا بہترین قسم کی خوراک ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے ویسی خوراک بھی کسی کو بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ابھی حالیہ جو رپورٹ آئی ہے 6 سے 8 لاکھ روپیہ. ویسے میں حیران ہوں کہ اتنا زیادہ خرچ وہ دو لوگ بشرا بیگم اور عمران خان صاحب 6 سے 8 لاکھ روپیہ کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. یہ حسن صاحب 6 سے 8 لاکھ روپیہ کس طرح, یہ روزانہ کیا بکرا مطلب بھنا ہوا بکرا ان کو دیا جاتا ہے؟ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب نمبر مجھے لگ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے کہ عمران خان کے سر, میں عرض کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بیگم کے نام پر کوئی اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہے, گرم نہیں کر رہی. اور اگر جیب گرم کر رہی ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر واقعی عمران خان صاحب اتنا کچھ کھا رہے ہیں تو مجھے بھی تعجب ہے یار کہ مطلب وہ کیسا, مطلب کیا کچھ کھا رہے ہیں. ٹھیک This is such a non-serious conversation. حسن صاحب ابھی بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. نہیں آپ کی باری ہے مہربان صاحب, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں بتائیے. میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ خان صاحب فٹ ہیں, انہوں نے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور صحت عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح فٹ رہیں. مگر یہ جو حسن ایوب صاحب نے گفتگو کی کہ 6 سے 8 لاکھ روپے, تو جو خان صاحب کی خوراک ہے, جو ان کا کھانا پینا ہے, وہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے اس میں خرچہ ہوتا ہے. تو اگر ان کے نام پہ کوئی 6 سے 8 لاکھ روپے اڈیالہ جیل کے اندر لے رہا ہے تو اس کے اوپر واقعی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے نام پہ کون پیسے بنا رہا ہے, کیونکہ کرپشن کی تو انتہا ہو گئی ہے اس دور حکومت میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد حسن ایوب صاحب نے بات کی ملاقاتوں کی. تو جی حسن صاحب, جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا وہ کورٹ آرڈر کے تحت ہوتی ہیں, اور بہت سی ملاقاتیں ہیں جو کورٹ آرڈر کے باوجود نہیں کروائی جاتی. جہاں تک میرے والد سے ملاقاتوں کا سوال ہے تو میں بتاتی چلوں, ایک ہفتے میں ایک ملاقات جو ہے وہ کورٹ آرڈر کے ذریعے ہمیں اجازت ہے, جو کہ پیر کے دن منگل کے دن ہماری ملاقات ہوتی ہے. اس کے اندر امیجیٹ فیملی کو اجازت ہے, مگر پچھلے ہفتے میرے والد کی جو سب سے بڑی بہن ہے وہ ان سے ملنے گئیں اور ان کو بھی روک دیا گیا. تو اس طرح نہیں ہے کہ ہماری ملاقاتیں بڑے پیارے طریقے سے, بڑی آسانی سے ہوتی ہیں. اس میں بھی ہمیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بہت سے تنگ بھی کیا جاتا ہے, اور یہ کورٹ آرڈر کے باوجود ہے. حالانکہ جیل مینیول کے تحت یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہو. اس کے بعد خان صاحب کو کورٹ نے ہی اجازت دی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ان کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات ہو, مگر نہیں کرنے دی جاتی ہے حسن ایوب صاحب. تو آپ جو یہاں پہ کلیمز کر رہے ہیں, مجھے آپ کے بارے میں ایک بات بڑی پسند ہے.
سب سے ملاقات ہونی چاہیے جی. میرے والد بے قصور بے گناہ 1.5 سال سے قید تنہائی میں پابند سلاسل ہیں. ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہو رہا ہوں. مجرم نہیں ہے, وہ صرف ملزم ہیں اس وقت. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مہربانو قریشی صاحبہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ میں بڑا انوکھا منظر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھا اس طرح کہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا. شاید یہ رمضان کا کوئی کرشمہ ہے. یہ بڑی بات ہے. اختیار ولی صاحب, آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی میاں صاحب کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی بھی بہت ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اور آئے دن ملاقاتیں ہوتی تھی, تو خان صاحب کے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے اختیار صاحب آپ کی حکومت میں؟ دیکھیں منصور بھائی, کسی بھی قیدی پر ملاقات کی پابندی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سیاسی ہو, اخلاقی ہو, قانونی ہو, آئینی ہو, جو جس طرح کا بھی ہو, ملاقات ہونی چاہیے. لیکن ملاقات کی کچھ نیچر آف ملاقات کا بھی پتہ ہو کہ کوئی ملاقات اگر ایسی ہو کہ جن ملاقاتوں سے حکومتی پالیسیوں کو خطرہ ہو, اسٹیٹ کو خطرہ ہو, وہاں پر سازشیں بنتی جاتی ہوں, وہاں سے کچھ ایسے کانسپیریسیز ولی صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر کمرے میں, ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے. آپ میں مجھے بولنے دینا, آپ اگر اپنی باری پہ بھی بولتی ہیں, میں آپ کی نالج میں اضافہ کر رہی ہوں. چلے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کوئی انڈے کے شیل میں بڑے ہوئے ہیں؟ نہیں سر, میں ان جیلوں سے 14 بار نکل کر آیا ہوں. آپ مجھے جیل کا سکھا رہی ہیں میڈم؟ نہیں سر, میں تو اور پھر بھی مجھے بتا رہی ہیں. آپ مجھے میں جتنا سیکھا ہوں آپ کو میں شاگردی میں لے سکتا ہوں, آپ کو بڑا کچھ سکھا دوں گا. جیل کے حوالے سے خان صاحب یہ تو ووٹ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ پھر ووٹ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ اختیار صاحب آپ سیکھے ہوتے تو ووٹ کو عزت دیتے سر. ووٹ کو عزت آپ کو میڈم تب نظر آئے گی جس دن آپ کو جھوٹے انقلاب کا پتہ چل جائے گا, جس دن آپ کو نئے پاکستان کی اصلیت معلوم ہوگی, جس دن آپ کو مدینے کی ریاست کی اصلیت معلوم ہوتی ہوگی, جس دن آپ کو نیتن یاہو اور حماس کی دوستی, یہ عمران خان اور مدینے کی ریاست, یہ کچھ ایسی بات ہے. تو اگر آپ کو یہ حقیقتیں معلوم ہو جائیں تو آپ کو ووٹ کی عزت کا بھی پتہ چل جائے گا. پلیز اس طرح مت کیجیے, آپ اپنی بات پہ قائم رہیے. اختیار صاحب آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے کالم لکھ رہے ہیں سر, آرٹیکلز لکھ رہے ہیں. ٹائم میگزین کے اندر آرٹیکل لکھ دیا انہوں نے جیل کے اندر سے. تو سر گولیاں ختم ہو گئی ہے, میگزین خالی ہو گئے, ڈی جی ISI سے ملنا ہے, آرمی چیف سے ملنا ہے, وہ سارے ڈرامے ختم ہو گئے ہیں. IMF کچھ سے پہلے لیٹر لکھے جا چکے تھے, اور رچرڈ گرینل پاجی کے اس کے جو ٹویٹس تھے اس کی شادیانے بہت بجائے گئے. امریکہ میں الیکشن ہونے لگا ہے, خان صاحب باہر آ جائیں گے, وہ ساری گولیاں ختم ہو گئی ہیں. اب بیچارہ خط بھی نہ لکھے, آرٹیکل بھی نہ لکھے. ہم تو اتنے ظالم تو نہیں ہے کہ ہم اس کو آرٹیکل لکھنے سے بھی منع کریں. آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایکس پر پابندی ہے. جیل میں بیٹھا ایک قیدی جو ہے وہ ٹویٹیں کر رہا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ اتنا کھلا, اتنی پابندی ہے. VPN لگتا ہے نا, ہاں یہ VPN کی پابندی ختم ہو. حسن ایوب صاحب, یہ ٹائم کے اندر سر کس طرح آتا ہے آرٹیکل سر؟ خان صاحب کس طرح پہنچاتے ہیں, یہ روٹ کا پتہ لگا آپ کو؟ یہ خان صاحب پہنچاتے ہی نہیں ہیں. وہاں پر جبران الیاس بیٹھا ہوا ہے, گولڈ سمتھ باہر ہیں, اب خود ہی آپس میں جناب بات چیت کر کے ایک عمران خان صاحب کا جو ہے وہ آرٹیکل بھیج دیتے ہیں ٹائمز کو, ٹائمز بھی چھاپ دیتے ہیں آگے سے. انفلوئنس ان کا جو وہاں پر ہے وہ آپ کے نالج میں ہے, اور جو کچھ باہر کی جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جبران الیاس. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے. جو سوشل میڈیا ٹیم ہے عمران خان کی, جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لینا کہ جنید اکبر صاحب نے کیا کیا ہے, نے ان سے سوال کیا تھا نا, تو اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے ان کو ٹیلی فون کر کے جو ہے وہ گالیاں نکالتے رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک صحافی خاتون کو پہلے آپ نے انٹرویو دیا, اور انٹرویو کے بعد آپ اس کو ٹیلی فون کر کے گالیاں نکالتے ہیں. کچھ شرم کرو یار جنید اکبر, تم پٹھان آدمی ہو, تم مرد آدمی ہو, ایک خاتون کو گالیاں نکالتے ہوئے تمہیں زیب دیتا تھا؟ کیوں کی یہ حرکت؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اتنا اس کا انفلوئنس ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا کہ وہ کسی بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو انڈر پریشر لے آتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, مہربان قریشی بولے نا, زین قریشی کتنی لان تان کی تھی نہیں. ابھی دیکھ لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر زین قریشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے.
منہ چھپاتے گھومتے رہے ہیں یہ، حالانکہ وہ پتہ نہیں بیچارہ کدھر تھا کدھر نہیں تھا. حسن ایوب صاحب رک جائیں. مہربانی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دو. اچھا میں نہیں رکوں گا نا، مجھے بات کرنے دیں. تو ابھی جنید اکبر نے جو حرکت کی وہ بھی انڈر پریشر آ کے یہ کی. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اب کے ساتھ جنید اکبر نے کیا یہ صرف جبران الیاس کے پریشر کی وجہ سے کیا. اب ایک موقع کے اوپر تو یہ لوگ بولتے ہیں، یعنی اپنے گروپس میں بول رہے ہیں جبران الیاس کہ حسن ایوب کے جو ٹویٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے کمنٹ نہیں کرنا، ریئیکشن نہیں دینا. آپ کے بارے میں اور بھائی میں محتاج نہیں ہوں تمہاری ریچ کا. حسن صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بولتا رہے جی میرے بارے میں میں تو صرف یہی بولتا ہوں کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے والا عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے ناہل عمران احمد نیازی. میں سارے فیکٹس بولتا ہوں، اس پر مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ کو کوئی بھی گالیاں نہیں دے سکتا. یہ ساری فیکچول بات ہے، اگر آپ سچ نہیں بولتے نا یہی تو مسئلہ ہے. ثابت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب بالکل بھی نہیں. میں ان کو اڈیالہ کا چانسلر کہہ دیتا ہوں. چلیں مہربانو صاحبہ کی بات سن لیں. جی اب جی مہربان. حسن ایوب صاحب آپ یہیں پر غلط ہیں، آپ نے فیکچول بات نہیں کی. یہی کیسز آپ بند کمروں سے نکال کے کھلی عدالتوں میں چلائیں اور میں دیکھتی ہوں کہ سزائیں کہاں تک برقرار رہتی ہیں. جو کیس ان بند عدالتوں سے باہر آ کے کھلی عدالت میں چلا ہے وہ ریت کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اسی لیے آج بھی جتنے بھی کیسز ہیں وہ بند کمروں میں چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ سچائی یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی کیس میں بھی ٹھوس شواہد نہیں ہیں. یہ ایک بے بنیاد جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے جو بنایا گیا ہے، اور اگر اس میں سچائی ہوتی تو یہ کھلی عدالتوں میں چلتا. مہربانو صاحبہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے مہربانو صاحبہ فیمیل اینکر is claiming کہ مجھے گالیاں دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما کی جانب سے. Would you condemn that or not? اور اگر جی I'm coming to that. آپ ہر دفعہ میرے سے پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ میرا موقف کیا ہے. کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، نہ خاتون کو نہ مرد کو. خاتون کو خاص طور حسن صاحب کو بھی نہیں دینی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی گالیاں پڑتی ہیں. انفارچونیٹلی کسی کو بھی نہیں، تو میں تو کہہ رہی ہوں کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. جی ایک ہوتا ہے کہ ایک سوشل، اب ان کو اصل میں سمجھ ہی نہیں آئی سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے. ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ لوگوں کی آواز ہے جو کہ جس کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں، جو بیانیہ آرگینکلی بنتا ہے، اس پہ آپ کا میرا کسی ٹیم کا کوئی زور نہیں، نہ جبران الیاس کا کوئی زور ہے. انہوں نے میرے بھائی کا حوالہ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. جی ہم نے بہت سخت اس پہ تنقید کا سامنا کیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، مگر لوگوں کا ایک تاثر ہے جو پیدا ہو چکا ہے، جو شاید کبھی کبھی حقائق سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس کا سامنا کرنا سب کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ سچائی ہمیں بھی معلوم ہے سب کے سامنے آئے گی. تو حسن ایوب صاحب آپ پہ گیٹ تھکر سکن. اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی برداشت کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی. بطول راجپوت صاحبہ نے انفارچونیٹلی جنید، بڑی اچھی بات ہے انہوں نے جنید اکبر صاحب کی گفتگو کو ٹویسٹ کیا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے گئیں، جو کہ ایک صحافی کے لیے بہت غلط عمل ہے. تو ان کو بھی اس پہ معذرت کرنی چاہیے. کیا جنید اکبر صاحب کو وہ زبان استعمال کرنی چاہیے تھی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو دونوں غلط ہیں اس میں. ان کو زبان کے لیے معذرت کرنی چاہیے اور کو غلط بیانی کے لیے. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحب، اختیار ولی صاحب، حسن ایوب صاحب، بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کی کہ جی دونوں کو ہی معافی مانگنی چاہیے، لیکن پتہ کس طرح لگے گا کہ کیا واقعی غلطی ہوئی بھی ہے یا نہیں. لیکن البتہ کسی بھی خاتون کو میرا خیال میں اگر کوئی ایسی ویسی بات کی جائے اور نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، وہ کسی اور بھی اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.